सीज़ फायर एक्सटेंड हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया कि वज़ीर आज़म की और फील्ड मार्शल की रिक्वेस्ट पर यह किया गया है। अब ये कब तक एक्सटेंड होता है, मुज़ाकरात का दूसरा दौर कब होता है, कब ईरानी डेलीगेशन मानता है इस बात पर। ब्लॉकेट का मामला भी अपनी जगह पर मौजूद है। दोनों ने अपने तरीके से ब्लॉकेट किया हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने किया हुआ है और ईरान की बंदरगाह बिल्कुल, और इसमें कोई टाइमलाइन स्पेसिफिक नहीं बताई गई है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आई थिंक किसी इस वक्त वो भी क्लियर नहीं है यूएस में कि भाई ये आगे कहाँ तक बात जाएगी, कब जो है चीज़ें बदल सकती हैं। और इसको हम ऐसे ही ओपन रखें कि ताकि जब भी पॉसिबल हो, जब भी आसानी हो, तो मतलब निगोसिएशंस दोबारा शुरू हो जाएं और कोई कॉन्ट्रैक्ट पे आके बात जो है ख़त्म। इस वक्त हमें एम्बेसडर जमील अहमद साहब ने ज्वाइन किया है। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? Walaikum assalam and a very good morning to you and your viewers as well, and thanks for inviting me. जमील साहब, ये बताइएगा, कल काफ़ी टेंशन ही रही कि जी ईरान की तरफ से जो है उनका जहाज़ कब चलेगा, उनके वक्त को लेके यूएस में से जो है जेडी वेंस कब आएंगे। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा था कि दोनों की तरफ एक शक था कि जी ये ना हो कि हम जो है टेक ऑफ करें और दूसरी पार्टी ना आए, दूसरी पार्टी समझिए पहली पार्टी ना आए, तो ये जो है एक बिल्कुल एक वीकनेस हो जाएगी और गलत हो जाएगा? नहीं, ऐसे ही होता है। पिछली दफ़ा भी अगर आप देखें तो ईरान की तरफ से उस वक्त वो उन्होंने टेक ऑफ किया था जब अमेरिकन टेक ऑफ कर गए थे वहाँ से। एक तो ये है कि उसमें डिस्टेंस का भी मामला है, उनको एडवांटेज है ईरान को कि वो देखते हैं कि हाँ आप 100% वो आ रहे हैं, क्योंकि वो एक मुल्क नहीं नज़र आना चाहता है कि जी देखिए वो पहले पहुँच गया और वो मान मैं तेरा मेहमान, कि मैं इसमें मुज़ाकरात में मैं ज़्यादा दिलचस्पी, यानी एक मुल्क ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है दूसरा नहीं। वो ये तासुर देना चाहते हैं मुल्क अपने कौम के लिए और दुनिया के लिए कि भाई हम भी बराबर के हैं। दुनिया में डिप्लोमेसी होती है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट, तो ईरान भी उसी को अमलदारी करने के लिए वो कर रहा है। लेकिन ये बात है कि जो क्योंकि ये थोड़ी सी एक बड़ी दुनिया में दौरे हाजिर में ऐसा नहीं देखा गया कि जितनी खुलबली अभी मची हुई है, जितना लोग इस्तराब में, जितना टेंशन में, जितने लोगों की जेबों पर बोझ, जितना लोगों को आगे की फिक्र, जितनी कि ये कसादबाजी और जितनी ये इन्फ्लेशन शुरू हो गई है और जब आगे जाके ये बेइंतहा नुकसान पूरी दुनिया को पहुंचाने वाली बात। सिर्फ अगर मैं फर्टिलाइजर की बात करूं जो तकरीबन अबाउट 40-45% इस इलाके से जाता है, तो वो फर्टिलाइजर अभी वहाँ बुआई का टाइम है, यानी कि फसल को इस वक्त उसके लिए उनको बोते हैं, तो वो नॉर्थ अमेरिका में खास तौर पर और कुछ यूरोपियन इलाकों में, तो अगर वो नहीं होगा तो ज़ाहिर खुराक उतनी कम होगी। और WFP जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वो कहता है कि जी इसमें तो कैद पड़ेगा दुनिया में। तो ये चीज़ें जिस तरह नज़र आ रही हैं, और फिर अब पाकिस्तान जैसे मुल्क को और खत्ते के इस मुल्क को तो इससे ज़्यादा और फिक्र है कि उसमें तो उन्होंने देख लिया है कि ये आग के शोले और धुएं कितने उठते रहे हैं और एशियन ममालिक में उसके असर क्या पड़ते रहे हैं। ख़ासतौर पर जो एनर्जी वो डिप्राइव्ड कंट्रीज़ हैं जो कि सिर्फ अपना इंपोर्ट करते हैं ऑयल एंड गैस, उनके लिए तो बड़ी एक मुसीबत है। उनके ये तो पाकिस्तान ने अभी तक संभाला हुआ है कि उनकी रसद बाकी है, और महंगा सस्ता जो भी है वो इसके आपकी अब सारी गाड़ियां चल रही हैं, पहिया चल रहा है। जब पहिया रुकता है तो इंसान के लिए बड़ी तकलीफ में पूरी वो आ जाती है, पूरी इंसानियत आ जाती है। तो अब आ जाते हैं कि यहाँ से कहाँ जाएंगे। अब तो ये ठीक है, अभी ये सीज फायर भी हो गया और इस वक्त अनलिमिटेड है, लेकिन अनलिमिटेड को अनलिमिटेड इसलिए नहीं समझा जा सकता है कि दोनों तरफ से पॉस्चरिंग जारी रहेगी। दोनों तरफ से कहा जाएगा, एक तो ये है कि चले ये अच्छी बात है, दोनों पार्टियां और दोनों ममालिक कहते हैं कि हमने जंग जीत ली, जो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर दोनों अपने मुल्क को ये बता सकते हैं कि हाँ जंग जीत गई। हम जैसे इंडिपेंडेंट अगर जो लोग तबसरा करते हैं, हम तो कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल पे बिल्कुल उन्होंने जंग जीत ली और तबाही बर्बादी भी काफ़ी कर दी। तकरीबन 3,500-4 हज़ार अफराद को उन्होंने शहीद कर दिया और वहाँ हज़ारों की तादाद में बिल्डिंगों को मनहदम कर दिया, और वहाँ के पुल और वहाँ के कुछ बिजली घर और वहाँ की सरकारी इमारतें और तनसीबात को जो उन्होंने निशाना बनाया, उसमें अपने नुकसान तो काफ़ी पहुँचाया। लेकिन ईरान की जीत ये है कि ईरान अपने पैरों पर खड़ा रहा, ईरान ने अपनी मजबूती दिखलाई, ईरान ने वो मिसाइल दागे जो अमेरिका की आयरन डोम और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका के थार्ड निज़ाम को चीरते हुए गुजर के और जहां वो अहदाफ बनाते थे वहां पहुंच जाता था मिसाइल। तो ये उनकी जीत है, तबाही तो उन्होंने ली। अब देखना ये था कि कौन पलक पहले झपकता है।
یعنی کہ کون زیادہ برداشت کر سکتا ہے. ظاہر ہے امریکہ 14,000 میل دور سے آیا ہوا ہے, تو اس کے بعد وہ کتنا برداشت کرے گا. دہلی کا 1.5 بلین کا خرچہ اس کو ہو رہا ہے, تو وہ اور پھر باڈی بیگز ابھی تھوڑی پہنچی ہیں, کچھ انہوں نے بتائی ہیں, کچھ شاید چھپا کے رکھی ہیں, جس طریقے کی میزائل ڈالے گئے ہیں مختلف. سر مجھے ایک بات بتائیں, ٹرمپ نے جو اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیز فائر ٹھیک ہے میں جاری رکھتا ہوں, لیکن یہ تب تک جاری رہے گی جب تک ایران کسی یونیفائڈ پروپوزل کی طرف نہیں آتا. اب اس سٹیٹمنٹ میں وہ اپنی ڈیمانڈز نہیں رکھ رہے ہیں, جو جیسے ان کی روایت رہی ہے, وہ یہ کہتے ہیں یہ کرے گا ایران, یہ کرے گا تمہارا, وہ کہہ رہے ہیں یونیفائڈ پروپوزل, یعنی تھوڑا سا ان کا بھی موقف پیچھے وہ ہٹے, وہ کہہ رہے ہیں کچھ تو لے کر آؤ تاکہ بات چیت شروع ہو. جی نہیں, وہ تو واضح کر دیا تھا 15 پوائنٹ میں جب جے ڈی وینس واپس جا رہے تھے کل, کہ ان کا اصل موقف اور سب سے اہم موقف کیا ہے, اور وہ ہے انریچمنٹ کا معاملہ. کل کے بیان میں بھی یہ ہے کہ یہ جو 450 یہ جو افسودہ یورینیم ہے اس کو امریکہ کے حوالے کرے. کل ایک نرمی اس میں یہ آئی ہے یا تھرڈ کنٹری کے حوالے کر دیں, تو تھرڈ کنٹری میں میرا اپنا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ پہلے تو روس نے مدد کی تھی JCPOA کے وقت میں, اب وہ ایرانی چاہتے ہیں کہ نہیں ہم کسی کو نہیں دینا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی فریم ورک ایسا بنائیں جو ان کے ملک میں ہی رہ کے, اور کنسورشیم بنا کے رشیا پاکستان جیسا ملک, اور جس پہ ان کو بھروسہ ہے ایران کو اور امریکہ کو, دونوں کو. امریکہ کو رشیا پہ کم بھروسہ ہے, پاکستان پہ زیادہ ہے. چائنا کو پاکستان پر پورا بھروسہ ہے, لیکن چائنا کو اگین امریکہ پر اتنا بھروسہ نہیں ہے. پاکستان پر اس وقت بھروسہ خلیجی ممالک کا بھی ساروں کا ہے. ایک چھوٹا سا ملک ہے, وہ کبھی کبھی تھوڑی سی اس کی کسی اور وجوہات کی وجہ سے تھوڑی پرابلم ہوتی ہے, ورنہ یہ ہے کہ تمام ممالک اس وقت ان کو اور ایران سمیت. تو میرا اپنا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ایران کے اب اگلا جو نظام بنے گا اس میں پاکستان اس اوور سائٹ میں شامل ہو سکتا ہے جو ان کے 450 افزودہ شدہ مٹیریل ہے. اس پہ زیادہ کنسرن ہے امریکن. اور اس کے بعد جہاں تک بلاکٹ کا تعلق ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ایک ایکسیڈنٹری ایک نیا پوائنٹ ابھر کے آگے آ گیا ہے, لیکن بہت حل طلب ہے اور آسانی سے یہ حل بھی ہو جائے گا, اور اس پر کوئی زیادہ اتنی اسٹرکنگ پوائنٹ ہو بھی نہیں سکتے. بلاکٹ لگایا اس لیے گیا ہے کہ ایران کو معاشی طور پر مزید تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. سر یہ بھی بتائیے گا ذرا کہ UAE اور US کے درمیان بھی کیا کوئی اب ٹینشنز بڑھ گئی ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ہے نقصان پورا کیا جائے, ورنہ ان کو چائنیز یان میں جو ہے اس میں ڈیل کرنا پڑے گا آئل کی سیل میں. تو یہ کہ ٹینشنز آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, یہ خلیجی ممالک کا ایک چیز میں بتاتا چلوں, میری تعیناتیاں رہی ہیں ان ممالک میں کافی میں, اور اس تجربے کی بنیاد پر میں یہ بڑی آسانی سے تجزیہ کر سکتا ہوں کہ خلیجی ممالک اب تک اس حیثیت میں نہیں آئے ہیں کہ وہ بالکل ریفیوز کر دیں امریکہ کو. خلیجی ممالک کی انٹر ڈیپینڈنس امریکہ پہ بہت زیادہ ہے, یعنی ہر چیز میں, اس میں چاہے وہ فائنینشیل سسٹم ہو, چاہے ان کی ٹیکنیکل سسٹم ہو, چاہے ان کے عسکری معاملات ہوں, یا ان کے ایون جو کلچرل معاملات ہیں اس میں بھی امریکہ کافی اس سے ان کی کافی ہم آہنگی ہوئی ہے, انٹرٹوائنڈ ہیں وہ, اور وہ دے جسٹ کین ناٹ پول آؤٹ دیم سیلف, کیونکہ ان کو سیکیورٹی کی ضمانت بھی ہے امریکہ, جو کہ ان کو پتہ پڑ گیا کہ کوئی سیکیورٹی نہیں ملی اس مرتبہ ان کے ساتھ جو حالات ہوئے. لیکن ابھی بھی معاہدے تو ان کے ہیں, اور ان کے بحری بیڑے اور ان کے بیسز کو ختم تو نہیں کیا, اور نہ اس حیثیت میں ہے کہ وہ سو موٹو اور یونیلیٹرلی خلیجی ممالک کہتے ہیں نہیں بھاگ جاؤ بس ادھر سے اپنے بیسز لے جاؤ. ان کے ایگریمنٹس ہیں, اور ایگریمنٹس میں مدت دی ہوئی ہے کہ کتنے عرصے کے لیے وہ بیسز انہوں نے ان کو دیے ہیں. تو چیزیں اس معاملے میں پیچیدہ ہیں. وہ اس میں چائنی یوان میں اچانک کاروبار نہیں کر سکیں گے. امریکہ اس پر امریکہ کا پریشر جاری رہے گا. امریکہ سے ان کے معاہدے ہیں خلیجی ممالک کے کہ وہ ڈالر میں ہی اپنی کریں گے کرنسی میں تیل کا کاروبار. ہاں, اس کو ڈائیورسیفائی آگے جا کے کر سکتے ہیں. تو مطلب انہوں نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اس کا پھر کیا مطلب ہوا پریشر کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ امریکنز کی وجہ سے ہوا ہے. امریکن بیسز وہاں ہیں, تو جو ان کا فائنینشیل میکینزم ہے اس میں ان کو تھوڑی سی سہولت کاری کی جائے تاکہ وہ انویسٹمنٹ ان کے پاس واپس آ جائے, تاکہ ان کی جو سواپنگ ہے, ڈالر سواپنگ ہے, اس کو اس کے ڈالر کی کمی UAE میں نہ آ سکے, کیونکہ UAE میں کافی انویسٹمنٹ پہ فرق پڑا ہے. UAE میں اس وقت جو باہر سے انویسٹر آ رہے تھے وہ سہمے سے ہیں, کافی پیسہ کھینچ کے اپنا لے گئے ہیں, اور اس میں اور بہت سارے معاملات ہیں.
यूएई में, क्योंकि मैं اور सफीर रहा مجھے हूं, یہ तो بتائیں बस سر उसके- اس سیز فائر کے دوران کیا ایران اس پوزیشن میں ہوگا کہ یہ جو لبنان میں اور غزہ میں جس طریقے سے حزب اللہ کو سپورٹ اور وہ کر رہا ہے تو ایران کیا روک دے گا یہ چیزیں فار دا ٹائم بینگ، یا پھر یہ ایران کی طرف سے چلتے رہیں گے کیونکہ ریٹیلیشن پھر تو ہوگی دوبارہ؟ اس میں ایک بہت شرارتی قسم کا ملک جو ہے اور اس میں شرارتی بچہ اس کا جو ہے جس کا نام نیتن یاہو ہے، وہ اس کی تو کبھی کوشش نہیں ہوگی کہ لبنان میں وہ ابھی جو جتنا اندر انٹروژن کر چکا ہے اس سے واپس آئے وہ، اور وہ آپ نے دیکھا کہ کل بھی اس نے یہی حرکتیں کی ہیں، تو وہ معاملہ تھوڑا سا رہے گا اسٹکی پوائنٹ، اور اس میں ایران کا یہ پہلا نقطہ تھا ان کے 10 پوائنٹس میں سے، اور اس کی وجہ سے ایران اس پہ اعتراض کرتا رہے گا، اور یہ بھی ایک جو فائنل ڈائلاگ یا ایگریمنٹ ہونا ہے امریکہ کا اور ایران کا، اس میں ایک ہی اسٹمبلنگ بلاک یہ بھی ہے، تو اس وہاں روکنا پڑے گا۔ کل دوبارہ بلکہ آج ہو رہی ہے دوبارہ میٹنگ لبنان کی اور اسرائیل کی، لیکن جس میں حزب اللہ جس کو کہتا ہے کہ نہیں ہمیں اس میں پارٹی ہمیں نہیں بنایا ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، بہرحال اگر وہ ہو جائے اور کوئی سیز فائر وغیرہ ہو جائے جس کو حزب اللہ بھی مان لے تو وہ معاملہ اس ایگریمنٹ میں جو اس وقت ایران یو ایس کا یہاں ہونا ہے اس میں سہولت ہو جائے گی، اور میرا ماننا یہی ہے کہ وقتی طور پر لبنان میں وہاں سیز فائر ہو جائے گا اور لگام تھوڑا سا دیا جائے گا نیتن یاہو کو اور اسرائیل کو، تاکہ مزید وہاں بمبارڈمنٹ نہ کی جائے، اور جب تک کہ یہ معاملہ حل نہ ہو جائے یہاں ایران اور یو ایس کا، جس میں کہ پاکستان پوری طریقے سے شامل ہے اور وہ میڈیشن کرا رہا ہے، اور پوری دنیا کی نظریں اسی بات پر ہے کہ پاکستان سے کون سی نوید آتی ہے کہ آئل جو دوبارہ کوئی $100 تک پہنچ گیا ہے $86 سے، اور 87 سے وہ دوبارہ نیچے آئے اور دنیا میں کچھ تھوڑا چین اور سکھ کا سانس لے سکیں، تو اس لیے یہ معاہدہ بڑا ضروری ہے، اور انڈیفینٹ پیریڈ ہمیں نظر آتا ہے، انڈیفینٹ پیریڈ میں ہچکولے بڑے آ جاتے ہیں، کیونکہ پاسداران کی طرف سے یہ جو جوابی ترکی بترکی جواب آتا ہے ٹروتھ سوشل کے مقابلے میں، وہ معاملے کو کبھی خراب کر سکتا ہے، کیونکہ پاسداران نے یا ایران نے اپنی قوم اور اپنے ملک کا مورال بھی بالکل برقرار رکھنا ہے۔ مہدی محمدی ہیں، ایڈوائزر ہیں اسپیکر کے، اور ظاہر ہے اسپیکر پاسداران کے جرنیل رہے ہیں اور وہ پاسداران کے ہی قریب ہیں بہت زیادہ، تو وہ کہتے ہیں کہ سیز فائر ایکسٹینشن جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ یہ تو یہ ہے کہ اس میں ڈکٹیٹ کیا امریکہ میں کر رہا ہے، اور اس کا مطلب بلاکٹ یہ جو ہے اس سے کوئی مختلف نہیں ہے، بمبارڈمنٹ کریں یا بلاکٹ کریں بات ایک ہی ہے، تو بلاکٹ کو بھی ہٹانا پڑے گا۔ اگلے چند دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بلاکٹ کو بھی اس میں نرمی ہٹانا پڑے گا، ابھی کچھ آئی تھنک معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ سر ویسے سیز فائر تو انڈیا پاکستان کا بھی چل رہا ہے، سال ہونے والا ہے، اور کل پھر ایک ایسا قدم پاکستان نے اٹھایا کہ پھر سے یاد تازہ ہو گئی، اور پتہ چل گیا کہ ہم بھولے نہیں ہیں بالکل بھی، اور وہ معاملات چل رہے ہیں جو ہم نے ان کی ایئر سپیس اب مزید 1 سال جو بند رکھی ہے، اس کے بعد پھر سے جو ہے اس میں ایکسٹینشن ہوگی، کیونکہ ہر مہینے وہ جو ہے اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کو ڈیلی کروڑوں کا 55 کروڑ کا نقصان بھی ہو رہا ہے، تو ذرا اس کے بارے میں بھی بتائے گا۔ جی ہاں، بلینز آف ڈالرز کا ان کو اس میں نقصان ہوا ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ آج آپ نے اس چیز کا ذکر کر کے اور وہاں انڈیا میں جو سننے والے ہیں ان کی آپ نے پھر دوبارہ صبح خراب کر دی، کیونکہ ان کے زخم تازہ ہو گئے کہ کس طریقے سے ان کو زخم لگے۔ یہ آج کے دن 26 کو انہوں نے تو اپنے طرف سے ایک پہلگام کا کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، فالس فلیگ کرنے کی کوشش کی، قدرت کا دیکھے نظام کے پاکستان نے وہیں سے اپنی فارن پالیسی کو ریکیلیبریٹ کیا، اور اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جب میٹنگ پہلی کی اور 26 کی شام کو یا 27 کو، وہاں سے لے کے اور اب تک جس طریقے سے ملٹری ڈپلومیسی اور جس طریقے سے ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کی ایک ساتھ رہا ہے اور ایک سنگم رہا ہے، اس نے ہمیں اس نتیجے پر پہنچایا ہے کہ آج ایران بھی ہماری بات سن رہا ہے، اور دنیا کا سب سے مضبوط ترین ملک کا سب سے مضبوط ترین صدر حوالہ دے رہا ہے کہ جی فیلڈ مارشل کے کہنے پر اور پرائم منسٹر کے کہنے پر میں نے یہ انڈیفینٹ کے لیے بند کیا ہے، ورنہ تو بموں کی برسات ہونے والی تھی نا آج، تو اس لحاظ سے پاکستان کو یہ کہ بھارت کی وجہ سے یہ جو اس نے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تھی، قدرت نے ہمیں اس کھلواڑ کو کریڈٹ تو دینا چاہیے نا، جہاں بنتا ہے کریڈٹ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ جمیل صاحب، بہت شکریہ آپ نے سو مچ۔